अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुशी आपके साथ ही अपनी आज की वीडियो में मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें, खुश रहें, शादुआबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफ़दर हयात की मुख्तलिफ़ कत्ल केसेस की रुदात जो हम सुनाया करते हैं, और इस दफ़ा हम सुना रहे हैं झूठी गैरत। और आज की किस्त में शुरू करती हूँ। ये आखिरी किस्त होगी, चौथी और आखिरी किस्त। तो जब रिश्ता लेकर आए रेशम जान के लिए उसके चचा चची अपने बेटे का, तो रेशम जान की जो वालिदा हैं बख्त बीबी, उसने सख्ती से इनकार कर दिया और उसने कहा कि अब अभी तक तुम मेरे सारे ख़ानदान को, तुम मेरे खावंद को, मेरे देवर को ख़त्म करने से तुम्हारी तसल्ली नहीं हुई कि रिश्ता लेकर आ गए हो। चाहे मुझे ख़त्म कर दो, मेरी बेटी को जान से मार दो, लेकिन मैं ये रिश्ता कभी नहीं होने दूंगी। तो उस पर परवेज़ ख़ान जो अब तक खामोश बैठा हुआ था, यानी लड़का जिसका रिश्ता लाया गया था, वो बोला, फूफी जान मेरे साथ तो आपकी कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी तो नहीं है लेकिन दोस्ती भी नहीं है। मैं अपनी बेटी किसी फ़कीर को दे दूंगी लेकिन तुम्हें नहीं दूंगी। तो बेहतर यह है कि उसे सारी उम्र घर में बिठाए रखें। परवेज़ ख़ान ने धमकी दी। अगर आपने रेशम जान की शादी की तो मैं उससे तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन उसके शोहर को ख़त्म कर दूँगा, और ये मर्द की ज़बान है। तीनों रुखसत हो गए, लेकिन बख्त बीबी को परेशान छोड़ गए थे। इसके चंद हफ्ते बाद बख्त बीबी बेटी को साथ लेकर फ़ज़ल करीम यानी अपने दामाद के पास आ गई, और यहाँ जो वाक़या उसके साथ पेश आया वो आप सुन चुके। परवेज़ ख़ान की धमकी वाला हिस्सा एएसआई ने मुझे बताया था। ये बात उसे बख्त बीबी के गांव में तफ्तीश के दौरान मालूम हुई थी, लेकिन बख्त बीबी और फ़ज़ल करीम ने इस बात का ज़िक्र नहीं किया था। मेरे नुक्ता नज़र से ये इस सारे वाक़े का अहम तरीन हिस्सा था। मैंने बख्त बीबी से पूछा, क्या परवेज़ ख़ान ने तुम्हें कोई धमकी वगैरह भी दी थी? गुस्से में बहुत कुछ बोला था, उसने जवाब दिया। धमकी भी दिया था? क्या उसने ये भी कहा था कि अगर तुमने रेशम जान की शादी की तो वो उसके शोहर को ख़त्म कर देगा? शायद ये धमकी भी दिया था, हमको ठीक से याद नहीं है। जूरे को परवेज़ ख़ान का पता किसने दिया था? मैंने पूछा। तुम चारों इस वक्त मेरे सामने मौजूद हो। तुम्हारे सिवा किसी को परवेज़ ख़ान के बारे में मालूम नहीं है, लिहाजा तुम चारों के सिवा कोई शख्स जूरे को परवेज़ ख़ान का पता नहीं बता सकता था। हमने जूरे को अपने सारे हालात बताए थे, बख्त बीबी ने कहा। अपने गांव का नाम बताया था, रिश्तेदारों के नाम बताए थे, और दुश्मनी के बारे में भी बताया था। श्री जान ने कदरे बरहमी से कहा, इतना सब कुछ बताने की क्या ज़रूरत थी? जब इंसान किसी के साथ रिश्ता जोड़ता है तो उसे सब कुछ बताना पड़ता है, बख्त बीबी ने कहा। फिर उसने उसे पश्तो में कुछ कहा जो मेरी समझ में नहीं आया। बख्त बीबी का जवाब गोल मोल था। उसने बराह रास्त जूरे को परवेज़ ख़ान का पता देने का इकरार नहीं किया था, लेकिन अपने बयान से ये ज़रूर ज़ाहिर कर दिया था कि पता उसी के ज़रिए जूरे तक पहुंचा था। ये सारे शवाहिद इस बात की तरफ इशारा करते थे कि कातिल परवेज़ ख़ान था, लेकिन ये सिर्फ इशारा था, यकीनी सबूत नहीं था। हम बख्त बीबी के घर से निकलकर सीधे नवाबदीन के घर जा पहुँचे। उसने हमें बैठक में बिठाया और सबसे पहले कातिल की गिरफ्तारी के बारे में पूछा। हमें कुछ इशारे मिले, मैंने जवाब दिया। उम्मीद है कि कातिल जल्द गिरफ्तार हो जाएगा। हम इसी ज़मन में यहाँ आए हैं। नवाबदीन की बीवी रहमते बोली, थानेदार साहब, आप मुझे बहुत नरम दिल आदमी लगते हैं। अगर आप उन औरतों को अंदर बंद करके 2-4 दिन जूते लगाएं तो सब कुछ उगल देती। ये सारा किया धरा उन्हीं का है। उन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। मैं हैरान थी कि ये औरत खुद ब खुद बेटी का रिश्ता देने क्यों आई है। नवाबदीन, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि एक गोरे रंग का नौजवान यहाँ देखा गया था। लोगों का ख्याल था कि वो रेशम चांद का भाई है, लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक वो कोई और शख्स था। क्या घर के किसी आदमी ने उस नौजवान को देखा था? रहमते ने अपने शोहर की तरफ देखते हुए कहा, वो सईदा ने भी उसका जिक्र किया था। सईदा हमारी छोटी बेटी है। मेरे कहने पर उसने सईदा को आवाज़ देकर कमरे में बुला लिया। वो 13-14 साल की एक खुश शक्ल लड़की थी। उसने ढीला ढाला सूती लिबास पहन रखा था। वो झिझकती हुई कमरे में दाखिल हुई और अपनी माँ के कंधे से लगकर खड़ी हो गई।
اس کے چہرے پر ہلکی سی گھبراہٹ دکھائی دیتی تھی۔ رحمتیں نے اس سے کہا، سعیدہ بیٹی، تھانے دار صاحب کو اس آدمی کے بارے میں بتاؤ جس نے تمہیں کہا تھا کہ وہ دلہن کا بھائی ہے۔ وہ اپنی بہن کے لیے کوئی تحفہ لے کر آیا تھا، سعیدہ نے کہا۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ اندر جا کر تحفہ دینا چاہتا ہے۔ صحن کی طرف چونکہ بہت ساری عورتیں تھیں اس لیے میں نے پیچھے والا دروازہ کھول دیا، سعیدہ نے بتایا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ اس وقت دلہن کے کمرے میں بہت ساری عورتیں جمع تھیں، اس لیے اس نے کہا کہ وہ تھوڑی دیر انتظار کر لے گا۔ کیا وہ کمرے میں داخل ہوا تھا یا باہر ہی ٹھہر گیا تھا؟ جی باہر ہی ٹھہر گیا تھا۔ اور تم دروازہ کھلا چھوڑ کر چلی گئیں؟ کھلا نہیں چھوڑا تھا، بھیڑ دیا تھا، لیکن کنڈی نہیں لگائی تھی۔ اگر وہ آدمی تمہارے سامنے آ جائے تو کیا تم اس کو پہچان لو گی؟ میں نے نواب دین کے ہمراہ دروازہ دیکھا جو جی پہچان لوں گی۔ میں نے نواب دین کے ہمراہ وہ دروازہ دیکھا جو سعیدہ نے اجنبی کے لیے کھولا تھا۔ اس طرف ایک تنگ سی جگہ تھی اور ادھر سے ایک دروازہ پچھلی گلی میں کھلتا تھا۔ یہ جگہ میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا اور میرا اندازہ یہی تھا کہ قاتل اسی دروازے سے فرار ہوا ہوگا۔ تاہم یہ فیصلہ کرنا ہنوز باقی تھا کہ وہ کون تھا، پرویز خان تھا یا واقعی ریشم جان کا بھائی تھا۔ اگلے روز میں 2 آدمیوں کے ہمراہ کوہاٹ پہنچا اور وہاں کے تھانے دار سے ملاقات کی۔ مجھے اچھی طرح یاد نہیں رہا، لیکن میرا خیال ہے کہ بخت بی بی کے گاؤں کا نام کوہاٹ ہی تھا، کوہاٹ کا تھانہ ہی اس گاؤں کو لگتا تھا۔ تھانے دار کا نام غالباً سمندر خان تھا۔ میں نے اس کو سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ میں پرویز خان کو تفتیش کے لیے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ سمندر خان نے کہا، اگر آپ وارنٹ گرفتاری ساتھ لے آتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ ابھی کوئی یقینی بات نہیں ہے، میں نے کہا۔ ہو سکتا ہے قاتل کوئی اور شخص ہو۔ فی الحال ہم اس کی گواہوں سے شناخت کروانا چاہتے ہیں۔ اس نے اسی وقت ایک ASI اور 2 سپاہیوں کو پرویز خان کے گاؤں روانہ کر دیا۔ میں ساتھ جاننا چاہتا تھا مگر مجھے اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ میں وہاں کے رسم و رواج نہیں جانتا اور کسی مشکل میں پھنس سکتا ہوں۔ اس نے ہمارے لیے عمدہ قسم کا کھانا تیار کروایا اور روایات کے مطابق مہمان نوازی کا حق ادا کیا۔ سپہر کے قریب ASI پرویز خان کو لے کر تھانے پہنچ گیا۔ پرویز کا باپ خیال خان اپنے 2 عزیزوں کے ہمراہ اس کے ساتھ آیا تھا۔ پرویز خان گورے چٹے رنگ کا، خوش شکل اور دراز قد نوجوان تھا۔ سمندر خان نے اسے قتل کا تھوڑا سا پس منظر بتانے کے بعد کہا، تمہیں ملک صاحب کے ساتھ جانا پڑے گا۔ مجھے امید ہے کہ تم ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں کھڑا کرو گے۔ اس نے بے خوفی سے پوچھا، کیا یہ مجھے گرفتار کر کے لے جائیں گے؟ اگر میں ملک صاحب کی جگہ پر ہوتا تو وارنٹ گرفتاری ساتھ لے کر آتا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ پورا ثبوت ملے بغیر آدمی کو گرفتار نہیں کرتے۔ تم ان کے ساتھ چلے جاؤ، اگر کوئی ثبوت نہیں ملا تو کل تک تمہیں چھٹی مل جائے گی۔ خیال خان نے کہا، ملک صاحب، ہم آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ سمندر خان نے پرخیال نظروں سے میری طرف دیکھا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ خیال خان نے اپنے آدمیوں کو بھی باہر بھیج دیا۔ ملک صاحب، میرے بیٹے کے خلاف رپورٹ کس نے لکھائی ہے؟ کسی نے نہیں، میں نے مختصر جواب دیا۔ تو پھر آپ اس کو ساتھ کیوں لے جانا چاہتے ہیں؟ خان صاحب، میں زیادہ سوالوں کے جواب دینے کا عادی نہیں ہوں۔ آپ کے خاندان کی پوری ہسٹری مجھے معلوم ہے۔ میں ظہور الہی نامی ایک نوجوان کے قتل کی تفتیش کر رہا ہوں اور اسی تفتیش کے سلسلے میں پرویز کو لینے آیا ہوں۔ ہمیں اس بات کا ثبوت ملا ہے کہ یہ شادی والی رات مقتول کے گھر میں دیکھا گیا تھا۔ کسی کی شادی میں شریک ہونا کوئی بری بات تو نہیں ہے۔ میں بحث کرنے نہیں آیا۔ یہ جھوٹ ہے، پرویز خان نے اکڑ کر کہا۔ میں کسی کی شادی میں شریک نہیں ہوا۔ آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ اس کو ہتھکڑی لگاؤ، میں نے ASI سے کہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں شرافت کی زبان نہیں سمجھی جاتی۔ میری بات سنتی پرویز اور اس کے باپ کے ہاتھ اپنے اپنے ریوالوروں پر جا پڑے۔ میں نے تیزی سے اپنا ریوالور نکالا اور خیال خان کے سینے سے لگا دیا۔ ASI نے پرویز کا ہاتھ مروڑ کر پشت سے لگا دیا۔ اس نے تیزی سے ASI کے پیٹ میں کوہنی سے وار کیا اور بازو چھڑا کر اس سے لپٹ گیا۔ وہ خاصا مضبوط نوجوان تھا۔ شور کی آواز سن کر 2-3 سپاہی دوڑے آئے اور پرویز خان کو بے بس کر دیا۔ میں نے دونوں کے ہتھیار قبضے میں کر لیے اور پھر پرویز خان کو ہتھکڑی لگا دی۔ ملک صاحب، یہ اچھا نہیں ہوگا، پرویز نے کہا۔ ہم سے دشمنی کرنے والا کبھی خوش نہیں رہتا۔ اب تمہارے ساتھ منزل پر پہنچ کر باتیں ہوں گی، میں نے کہا۔ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں انصاف کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ ہماری ڈیوٹی ہے، اس کا دشمنی سے کوئی تعلق نہیں۔ میں تو چاہتا تھا کہ تم ہتھکڑی کے بغیر ہمارے ساتھ جاؤ، مگر تم نے مجبور کر دیا۔ وہ جوش کا اظہار کرنے لگا لیکن اس کے باپ نے اسے ڈانٹ کر چپ کرا دیا۔ پھر وہ میرے قریب آیا اور عاجزی سے بولا، ملک صاحب،
میرا یہ آخری بیٹا ہے، 2 بیٹے پہلے ہی دشمنی میں ختم ہو چکے ہیں۔ میں نے ایک بیٹے کے بارے میں سنا تھا، بڑا بیٹا بہت پہلے قتل ہو گیا تھا۔ اس نے کہا، آپ اس کو چھوڑ دیں، بڑی مہربانی ہوگی، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، آپ جتنی رقم مانگیں وہ میں دینے کو تیار ہوں۔ گویا آپ کو پتہ ہے کہ واردات اسی نے کی ہے۔ اس بات کو آپ چھوڑیں، اس نے بڑی سادگی سے کہا، یہ ہماری عزت اور غیرت کا معاملہ ہے۔ ہم لوگ آدمی کی جان کی اتنی پرواہ نہیں کرتے جتنی عزت اور غیرت کی کرتے۔ آپ مہربانی کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ اگر میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں تو میرے حق میں آپ کی دعا کبھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ جو انصاف کو چھوڑ دیتا ہے اسے خدا سے کبھی خیر نہیں ملتی۔ خان بابا، اس کی منت مت کرو، پرویز نے غصے سے کہا، ہم لوگ اتنا کم عزت نہیں ہے۔ خیال خان نے وہاں کے تھانے دار کے ذریعے مجھے رشوت کی پیشکش کی، ساتھ ہی دھمکی بھی دی، لیکن میں نے رشوت قبول کی اور نہ ہی دھمکی سے مرعوب ہوا۔ واپس پہنچ کر میں نے پرویز خان کو حوالات میں بند کر دیا اور نواب دین کو پیغام بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو ساتھ لے کر تھانے پہنچے جنہوں نے شادی والے روز ایک پراسرار اجنبی کو دیکھا تھا، نیز اپنی بیٹی سعیدہ کو بھی ساتھ لائے۔ شام کے وقت نواب دین 7-8 افراد کے ہمراہ تھانے پہنچ گیا، ان میں 2-3 عورتیں بھی تھیں۔ میں نے اپنے طور پر چند معززین کو بھی بلا لیا اور تھانے کے اندر شناختی پریڈ کا اہتمام کیا۔ پرویز کو نصف درجن افراد کے ہمراہ ایک روشن کمرے میں کھڑا کیا اور گواہوں سے کہا کہ وہ باری باری تاریک برآمدے میں ٹھہر کر دروازے سے اندر دیکھیں۔ مقصد یہ تھا کہ ملزم گواہوں کو نہ دیکھ سکے۔ گواہوں کی تعداد نصف درجن سے اوپر تھی، ان میں جھورے کے دونوں دوست بھی شامل تھے۔ ان سب نے بغیر کسی شک کے پرویز خان کو شناخت کر لیا۔ واجد علی اور مجید عرف جیدہ کو میں نے استغاثہ کے گواہوں میں شامل کر کے رہا کر دیا۔ ملزم ہماری تحویل میں تھا اور گواہ اسے شناخت کر چکے تھے۔ اب باقی کام اتنا مشکل نہیں تھا۔ میں نے اسے اپنے کمرے میں بلا کر کہا، پرویز خان، ہمیں تمہارے خلاف ہر قسم کا ثبوت مل چکا ہے، بلکہ جب تمہارے باپ نے مجھے رشوت پیش کی میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ جھورے کو تم نے قتل کیا۔ اب بہتر یہ ہے کہ تم اقبالی بیان دے دو تاکہ نہ تمہیں کوئی تکلیف اٹھانی پڑے اور نہ ہمیں۔ میں وکیل سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، اس نے کہا۔ اس کا جوش ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور وہ خوفزدہ دکھائی دیتا تھا۔ بات ہی ایسی تھی، وہ قتل عمد کا واضح کیس تھا، اس کا سزائے موت سے بچنا محال تھا۔ اگلی صبح اس کا باپ وکیل کے ہمراہ تھانے پہنچ گیا اور میری منت سماجت کرنے لگا۔ وکیل نے کیس کی تفصیل سننے کے بعد پرویز خان کو مشورہ دیا کہ پولیس تشدد سے بچنے کے لیے وہ بے شک اقبال جرم کر لے، جب کیس چلے گا تو پھر دیکھا جائے گا۔ پولیس اس سلسلے میں خاصی بدنام ہے کہ وہ تشدد کے ذریعے بے گناہ ملزموں سے بھی اقبال جرم کروا لیتی ہے، اس لیے ہوشیار وکیل اس قسم کے اقبال جرم کو بآسانی عدالت میں چیلنج کر دیتے۔ میں نے اس صورتحال سے بچنے کے لیے پرویز کا مجسٹریٹ کے سامنے بیان ریکارڈ کیا اور 15 دن کا ریمانڈ لے لیا۔ اب ہمیں صرف آلۂ قتل کی تلاش تھی۔ پرویز خان نے آلۂ قتل کے بارے میں ہمیں چکر دینے شروع کر دیے، کبھی کسی جنگل کا پتہ بتایا اور کبھی کہا کہ آلۂ قتل دریا میں پھینک دیا تھا۔ میں نے ایک سخت گیر حوالدار کو اس کام پر لگا دیا اور اسے حکم دیا کہ اس کو 3 دن کے اندر ملزم سے آلۂ قتل برآمد کروانا ہے۔ اگر آلۂ قتل برآمد نہ ہوا تو کیس مضبوط نہیں ہوتا۔ مذکورہ حوالدار نے 2 دن کے اندر آلۂ قتل، جو ایک خنجر تھا، برآمد کروا لیا۔ آلۂ قتل کے ساتھ ملزم کی خون آلود قمیض بھی برآمد ہو گئی۔ یہ چیزیں اس نے بستی سے باہر ایک کھیت کے کنارے پر دفن کر دی تھیں۔ کیس بہت واضح تھا، پرویز خان کو سزائے موت ہو گئی۔ اس طرح 2 آدمیوں کے معمولی تنازع نے 2 خاندانوں کو تباہ کر دیا۔ اس کیس میں سب سے اہم کردار بخت بی بی کا تھا۔ اس نے نہایت ہوشیاری اور چالاکی کے ساتھ اپنے 2 دشمنوں کو ٹھکانے لگایا تھا، لیکن قانونی گرفت سے بھی محفوظ رہی تھی۔ اگرچہ اس نے اس بات کا اقرار نہیں کیا، لیکن جب اس نے ریشم جان کی جھورے سے شادی طے کی تھی تو در حقیقت وہ 2 دشمنوں کو ختم کرنے کا منصوبہ تھا۔ یہ بات یقینی ہے کہ اس نے جھورے کے سامنے پرویز خان کو اپنا بیٹا ظاہر کیا ہوگا اور اسے مجبور کیا ہوگا کہ وہ اسے اپنی طرف سے شادی میں مدعو کرے۔ ممکن ہے یہ عذر کیا ہو کہ پرویز اس سے ناراض ہے اور اس کے بلانے پر نہیں آئے گا۔ اسے اس بات کا پورا یقین تھا کہ پرویز ریشم جان کی شادی کی خبر سن کر غصے سے بھر جائے گا اور اپنی دھمکی کے مطابق جھورے کو ختم کر دے گا، اور ہوا بھی اسی طرح۔ دوسرے لفظوں میں جھورے نے خود اپنے قاتل کو مدعو کیا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ جھورے اور ریشم جان کا کوئی جوڑ ہی نہیں تھا۔
جھورے کے دوستوں کا بیان تھا کہ جھورے کو اس بات پر یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ایک حسین اور پری چہرہ لڑکی اس کی بیوی بننے والی ہے۔ جب اس نے حجلہ اور روسی میں اپنی دلہن کا گھونگھٹ اٹھانے کا قصد کیا ہوگا تو اس کی خوشی اور سرشاری کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اس بے مثال خوشی کے موقع پر جب قاتل کا خنجر اس کی آنکھوں کے سامنے چمکا ہوگا تو اس کی جو کیفیت ہوئی ہوگی اسے الفاظ میں بیان کرنا محال ہے۔ ایک آخری بات بتانے والی رہ گئی ہے۔ جب پرویز خان حوالات میں بند تھا تو ایک صبح ریشم جان اپنی بہن کے ہمراہ اس سے ملنے کے لیے آئی۔ دونوں اپنی ماں اور فضل کریم سے چھپ کر آئی تھیں۔ ریشم جان نے پرویز سے کہا، میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں کہ تم نے میری زندگی بچا لی۔ پرویز نے حیرانی سے کہا، میں تمہاری بات نہیں سمجھا۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ میں نے اس بدماش کو اپنا شوہر مان لیا تھا جس نے مجھے اغوا کیا تھا اور مجھے بدنام کیا تھا؟ تو پھر شادی کیسے ہو گئی؟ ماں کے کہنے پر ہو گئی۔ تم نے انکار کیوں نہیں کیا؟ بہت انکار کیا تھا، ماں نہیں مانی۔ یہ زندگی بچانے کا کیا مطلب ہے؟ میرے پاس زہر والے 2 لڈو تھے، ریشم جان نے جواب دیا۔ ایک لڈو جھورے بدماش کے لیے اور ایک میرے اپنے لیے۔ اگر تم 2-3 منٹ اور رک جاتے تو تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھوپھی جان نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، پرویز نے کہا۔ انہوں نے مجھے اس لیے تمہاری شادی کی اطلاع بھجوائی تھی کہ میں یہاں آ کر جھورے کو قتل کر دوں اور خود گرفتار ہو کر پھانسی کی سزا پاؤں۔ شری جان نے کہا، ہماری ماں پر الزام مت لگاؤ، تم اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑے گئے ہو اور ہم اس بات پر بہت خوش ہیں۔ پرویز نے آہستہ سے کہا، ریشم جان، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے تمہاری محبت کی وجہ سے جھورے کو قتل کیا ہے۔ صرف ایک بار یہ کہہ دو کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، صرف ایک بار۔ اس کے بعد اگر مجھے سزائے موت بھی ہو گئی تو میں خوشی سے پھانسی پر چڑھ جاؤں گا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، ریشم جان نے تلخی سے کہا۔ تم خوشی سے پھانسی چڑھو یا ناخوشی سے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم لوگوں کی وجہ سے ہی ہم لوگ برباد ہوئے ہیں، گھر سے بے گھر ہوئے ہیں۔ میں تم سے کیسے محبت کر سکتی ہوں؟ اس نے نفرت سے زمین پر تھوکا اور اپنی بہن کے ہمراہ وہاں سے رخصت ہو گئی۔ یہ تفصیل مجھے حوالات کے ایک گارڈ کی زبانی معلوم ہوئی تھی۔ چلیں جی، اس کہانی کا اختتام ہو گیا اور امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔